परेशान उम्मत की खबर कोई नहीं लेता, अजर की आरज़ू लेकिन अजर कोई नहीं लेता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। तो दोस्तों आज फिर एक नया वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ और ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है। अगर इस वीडियो को आप मुकम्मल देखेंगे, पूरा देखेंगे, कामिल देखेंगे तो दोस्तों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए आइए सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। आइए शुरू करते हैं। इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, नबी पाक की उसी गुलामी में आओ, नबी पाक की उसी गुलामी में आओ जिन्होंने चांद पर कमंदे डाल दी, जिन्होंने दरियाए दजला में अपने घोड़े डाल दिए, जिन्होंने यूरोप की सरजमीन पर जाकर अपनी कश्तियां जला दी। आओ इनकलाब का वक्त है। ऐ नौजवानों ये आज़म करो, अगर दुनिया भौंकती है तो ये चंद दिनों की बात है। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल इंशाअल्लाह हमारा दौर आएगा। पर परचमे रिसालत लहराएगा। वो वक्त आएगा हमारा बच्चा भी पुकारेगा लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन ऐ नौजवानों, आज मैं जो बात कह रहा हूं आखिरी बात है। उठो कुव्वत बखुदा, खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर। आला हज़रत फरमाते हैं, कसम खुदा की रसूलुल्लाह का दरवाजा ही अल्लाह का दरबार है और इनको छोड़ोगे तो न भागने की जगह है न ठहरने की जगह है, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहां नहीं तो वहां नहीं। इस बात को समझ करके चलो। इकबाल ने कहा है, आबरूए मां जना में मुस्तफास्त। हम सबकी इज्जत व आबरू मुस्तफा करीम के नाम से वाबस्ता है। अगर रसूलुल्लाह का नाम, उनकी इज्जत सलामत है तो सबकी इज्जत सलामत है। और अगर उस नाम पर कोई हमले होने लग जाएं तो हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी। इसीलिए मेरे अजीजों, मुसलमानों को यह समझना चाहिए, उनकी जिंदगी का सबसे सेंसिटिव मसला, सबसे हसास मसला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की हिफाजत है। बेशक सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन अपनी जान दे देते मगर मेरे मुस्तफ़ा के नाम पर कोई आंच आने नहीं देते। बेशक बेशक, क्योंकि उन्हें पता था जिंदगी हुजूर के नाम से वाबस्ता है। अगर वो नाम पाक की हिफाजत की जाए तो मौला यहां भी सुरखरुई देता है, आखिरत में भी इज्जत है। इस माइक का इको बंद कर दो। हाँ, मैं नाथ का नहीं। हाँ। मेरे अजीजों, इस बात को समझ करके चलो कि अगर रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पाक की हिफाजत एक बच्चा भी करता है तो मौला उसे बुलंदियां अता करता है। हत्ता कि कोई जानवर भी अगर हुजूर पाक की इज्जत पर पहरा देता है तो अल्लाह उसकी अजमत लाखों के दिलों में बिठाता है। बेशक बेशक। अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी देखें, मुकम्मल, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। ऐसा हुआ कि ततारियों ने जब हमला किया था तो बहुत मुसलमानों को मारा था, कत्ले आम किया था, पूरे बगदाद को उन्होंने खून से लाल कर दिया था। आखिर में एक वक्त ऐसा आया कि चंद उलमा को कैद करके उनके हाथों में बेड़ियां बांधकर बादशाह के दरबार में लाया गया, ततारियों का जो हाकिम था, और उसने जलाने के लिए, मुसलमानों को कत्ल करने के लिए। दुनिया हमेशा हमारा दिल जलाती है तो सिर्फ हमारे बच्चों को मारकर या बीवियों को छीन कर नहीं, उन्हें पता है ये सबसे ज्यादा तड़पते हैं तो इनके रसूल की शान में गुस्ताखी करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की जाए तो दुनिया को पता है कि मुसलमान तड़पता है, तकलीफ ज्यादा होती है। हर दौर में यह तकलीफ देने की कोशिशें की गई। बगदाद में ततारियों ने अपने दरबार में
کئی علماء کو قید کر کے لائے اور پیچھے ہاتھ باندھ کر کے مجلس میں کھڑا کر دی، اور اس کے بعد ایک عیسائی پادری کو لائے اور اس سے کہا، اس کو پیسہ دے کر کے لایا گیا تھا کہ جتنا ہو سکے محمد الرسول اللہ کی شان میں گالیاں بکو۔ پوری مجلس ہے، بادشاہ بیٹھا ہوا ہے، تتاریوں کی حکومت ہے، اور جو علماء تھے، جو مسلمان تھے، وہ قیدی ہیں، زنجیریں ہاتھوں میں لگی ہوئی ہیں۔ اس وقت ایک عیسائی راہب پادری آیا اور بکواس کرنا شروع کیا۔ اس مجمع میں کتنی کون خوبصورت بات بول کون رہے ہیں حفاظت حضرت، کرتا میرے مصطفیٰ اس لیے کریم کے آپ نام پورا کی؟ دیکھیں مگر تاکہ یہ آپ دنیا کو کو پتہ نہیں میرا جو مولا بات اپنے بول حبیب رہے کی ہیں عزت کی وہ حفاظت پوری بات جس سے آپ کو چاہتا سمجھ ہے میں آئے۔ کراتا۔ بے شک اس کے لیے کوئی اعلیٰ نسب ہونے کی ضرورت نہیں، جس سے چاہتا ہے کراتا ہے۔ اسی تاتاری بادشاہ کا پالا ہوا ایک کتا جس کے گلے میں سونے کی زنجیر لگی رہتی اور وہ ایک کھمبے سے بندھا رہتا، جیسے ہی عیسائی پادری حضور کی شان میں بکنے لگا، کتا وہیں سے تیز بھونکنا شروع کیا۔ محفل میں سناٹا طاری ہو گیا، کتا بھونک رہا ہے، اور یہ کوئی ایسا آوارہ کتا نہیں، بادشاہ کا ٹرینڈ کتا ہے، ہر کسی پہ نہیں بھونکتا۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ کچھ غلط ہو رہا ہے مجلس میں، کتا کیوں بھونک رہا ہے، وہ بھی بادشاہ کا کتا ہے۔ وہ عیسائی پادری چپ ہو گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر بکنے لگا، پھر کتا بھونکنے لگا۔ تو سپاہیوں نے سمجھا دیا اس پادری سے کہ شاید تیرے الفاظ اچھے نہیں ہیں جو ہمارے بادشاہ کا کتا بھونک رہا ہے۔ اس عیسائی پادری نے کہا، اسے کیا سمجھ ہے کہ میرے الفاظ کیا ہیں، وہ کیا سمجھتا ہے؟ پھر گالیاں بکنا شروع کیا۔ تاریخ میں موجود ہے، ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے، وہ کتا زنجیر کو توڑ کر اچھل کر آیا اور بھری محفل میں آیا، اس عیسائی پادری کو نیچے لٹایا اور اس کا سینہ چیر کر رکھ دیا، اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دم زدن میں ختم کر دیا۔ اور پوری محفل میں ایسی ہیبت طاری تھی، ایسا سناٹا طاری تھا کہ کوئی اس کتے کے قریب آنے کو تیار نہیں، نہ سپاہی، نہ وزیر، نہ بادشاہ۔ سبوں نے دیکھ لیا، اور اس کے بعد جو علماء وہاں قیدی تھے، ہاتھوں میں زنجیریں بندھی ہوئی تھی، رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنے لگے اور عرض کرتے ہیں، مولا تو قدیر و جبار ہے، اگر مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنا چاہے تو کتوں سے بھی کرواتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان مدار پاک، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ اس کتے کے متعلق لکھا گیا ہے، وہ ہزاروں سے بہتر ہے جس نے حضور کے ناموس کی حفاظت کی۔ اس کا نام ادب سے لیا جاتا ہے کہ اسے برداشت نہ ہو سکا اپنے نبی کے شان میں گندی باتیں سننا، وہ گالیاں سن نہ سکا۔ اور ہوا کیا جانتے ہیں؟ اس مجلس میں علماء کی زنجیریں تو کھول دی گئیں، لیکن اس بھری محفل میں سینکڑوں لوگ میرے مصطفیٰ کریم کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا سبحان اللہ، ماشاء اس اللہ، نبی کا ماشاء سکہ اللہ۔ صرف انسانوں پر کیا نہیں، بات جانوروں پر بھی چلتا ہے۔ بے شک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں فدا ہوئے۔ اسی کو تو اقبال نے کہا تھا، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، بے شک بے شک۔ جو آئے واہ تھے واہ، اسلام مٹانے وہی میرے مصطفیٰ کے نام کی حفاظت کرنے پر لگ گئے۔ بے شک بے شک۔ وہ بات دور نہیں، یہاں پر بھی جو کتے بھونکتے ہیں، انہی کی نسلوں میں دیکھنا کل میرے مصطفیٰ کے کلمے بھی پڑھنے لگیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ تاریخ گواہ ہے، طائف کی سرزمین پر جن لوگوں نے میرے مصطفیٰ کی پیشانی پر پتھر مارے تھے وہ تو ختم ہو گئے، لیکن آج طائف کی گلی گلی میں میرے مصطفیٰ کے نغمے گائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج طائف کی سرزمین ایسی ہے کہ جہاں سے گزرو میرے مصطفیٰ کریم کی محبت کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج نسلیں پورے میرے آقا کی عاشق ہیں، اور میں یہی سمجھتا ہوں آج جو انجانے میں یا جان بوجھ کر بھونک رہے ہیں میرے نبی پاک کی شان میں، کل کو اللہ نے چاہا تو ان کی نسلوں میں میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والے ضرور آئیں گے، انشاءاللہ۔ ضرور تشریف لائیں گے، اور اللہ کریم جس سے چاہتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے، اپنے دین کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اے مسلمانوں،
میں آپ کو بتاؤں تمہاری نسبت میرے مصطفیٰ سے وابستہ ہے. تم نے ہو سکتا ہے اپنی زندگیوں کو آوارگی میں ڈال رکھا ہو. تمہارا دین سب سے اعلیٰ دین ہے. وہ دین جس کو دے کر اللہ فرماتا ہے میں راضی ہو گیا. میں تمہیں اسلام دے کر راضی ہوا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وہ دین تمہارے پاس ہے. وہ رسول تمہارے رسول ہیں. تم ان کی امت ہو. جو کائنات میں سب سے اعلیٰ انسان سارے انبیاء اور رسولوں کے امام وہ تمہارے آقا ہیں. تمہاری نسبت ہلکی نہیں ہے. جس دن تمہیں یہ احساس ہو جائے کہ تمہاری اپنی ویلیو کیا ہے, تمہارا اپنی قدر کیا ہے, تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے دوستو ویڈیو اچھا لگے تو اور آوارگی کی طرف اپنے چہرے نہیں جھکاؤ گے. تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے کہ میں اس سرزمین پر جینے والا وہ انسان ہوں جس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کیا کرتے تھے. مولا نے مجھے بنا دعا کیے بنا مانگے اس مصطفیٰ کی امت میں پیدا کیا. تمہیں جس دن یہ احساس ہو جائے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں جب تمہاری نسبتیں اس کائنات کے سب سے عظیم اشرف اور اعلیٰ رسول سے ہیں تو تم نے ان کے نام کی کتنی حفاظت کی؟ تم نے ان کے ناموس کی کتنی حفاظت کی؟ کیا تمہارا دل حساس ہے کہ اپنی عزتوں سے زیادہ اپنے مصطفیٰ کی عزت کا خیال کرتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. خیبر کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خچر لایا گیا. خچر جانتے گدھے اور گھوڑے کے درمیان والا جانور. وہ گدھا بھی نہیں ہوتا گھوڑا بھی نہیں ہوتا, درمیان کا ایک جانور ہے, اسے خچر کہتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے کے طور پر لایا گیا. جب وہ خچر آیا حضور اس سے باتیں کرنے لگے. جانور کچھ بات کر رہا ہے اور حضور سماعت کر رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. وہ ہر عالم کی رحمت ہے. وہ ہر انسان کے ساتھ ساتھ ہر حیوان کے لیے بھی رحمت ہے. سب کے رسول ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ خچر آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ سنو اے مسلمانوں توجہ سے, ناموس رسالت کی حفاظت کسے کہتے ہیں؟ وہ خچر کیا کہہ رہا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان خچروں کی نسل میں ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر پچھلے انبیاء اکرام سواری کرتے تھے. اللہ اللہ. میرے باپ دادے ان کی پیٹھ پر انبیاء اکرام سواری کرتے تھے اور اس نسل کا میں آخری خچر ہوں اور انبیاء کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خچر جانور کہہ رہا ہے. یعنی حضور کو خاتم النبیین ماننے کا عقیدہ تو خچروں کا بھی ہے. واہ واہ. اور وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں ایک یہودی کے قبضے میں تھا, اس کا مالک یہودی تھا. کیا بات ہے دوستو, خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک میں اس یہودی کی ملکیت میں تھا, اس کے قبضے میں تھا, مجھ سے کام جتنا کراتا میں سب کام کرتا لیکن پیٹھ پہ کبھی بیٹھنے نہیں دیتا. اپنے ہی مالک کو کبھی پیٹھ پہ بیٹھنے نہیں دیتا. یہ خچر خود کہہ رہا ہے. جب وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا, نہیں بیٹھنے دیا, کبھی نہیں بیٹھنے دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خچر سے پوچھا تو ایسا کیوں کرتا تھا؟ وہ خچر کہتا ہے کیونکہ میرے باپ دادوں نے مجھے بتایا تھا کہ تیری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. رسولوں کے سردار تیری پیٹھ پر سواری کریں گے. مجھے میری ماں نے بتایا تھا. خچروں کو اتنا علم پہلے سے دیا گیا ہے. ان ظالموں کو کیا کہیں جو کہتے ہیں میرے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. معاذ اللہ. احادیث سے تو یہ ملتا ہے کہ خچر کو اتنا علم ہے کہ اس کی پیٹھ پر کون سواری کرے گا یہ پہلے سے بتایا گیا ہے. اور وہ خچر کہتا ہے جب سے مجھے یہ بتایا گیا کہ میری پیٹھ پر سید الانبیاء سواری کریں گے میں نے کبھی کی کسی یہودی کو اپنی پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دیا. سبحان اللہ. میں ہمیشہ اپنی پیٹھ کی حفاظت کرتا رہا کہ اس پیٹھ پر اگر کوئی سوار ہوگا تو صرف آپ کی ذات ہوگی. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جانور کہہ رہا ہے, ایک خچر کہہ رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ہدیے میں قبول فرمایا اور زندگی بھر اس کی سواری کرتے رہے. اس خچر کا نام یعفور ہے. یہ تذکرہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟
جب محدثین یا علماء اس خچر کا ذکر کرتے ہیں تو گدھا، اتنی خچر یا گھوڑا خوبصورت یا بات جانور نہیں بول کہتے، رہے ہیں حضرت یافور اس لیے کہتے ہیں۔ آپ مکمل ویڈیو کو واہ، واہ، دیکھیں، مزہ حضرت آئے گا۔ یافور کہتے ہیں یا رسول اللہ تیری نسبتوں نے مجھے ممتاز کیا۔ کیا کہنے، بے شک۔ اس خچر کا حال یہ تھا کہ جب حضور مسجد نبوی میں بیٹھے ہوتے، کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو حضور خود کہتے یافور جاؤ عثمان کو بلا لاؤ، اللہ، یافور جاؤ عبداللہ ابن مسعود کو بلا واہ لاؤ، واہ، یافور جاؤ ابو بکر صدیق کو بلا لاؤ۔ صحابہ کہتے حضور کے حکم پر وہ اسی صحابی کے گھر جاتا، ہائے ہائے، دروازے کو اپنے سر سے دستک دیتا، صحابی باہر آتے دیکھتے یافور آیا ہے، رسول اللہ کا خچر ہے، جیسے ہی دیکھتے وہ سمجھ جاتے کہ میرے مصطفیٰ کا بلاوا آیا ہے۔ سبحان اللہ، زندگی بھر میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پر رہا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں اس واقعے کی، جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، وصال ظاہری ہوا، حدیثوں کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس خچر نے کھانا پینا چھوڑ دیا، اللہ اکبر، کوئی کھانے پینے کو ہاتھ تک نہیں لگایا یا منہ تک نہیں لگایا، یہاں تک کہ 3 دن تک زندہ رہا، اور 3 دن کے بعد جس کنویں سے میرے مصطفیٰ کو آخری بار غسل دیا گیا تھا اس کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دی۔ اللہ اکبر، یہ جانوروں کی محبت ہے میرے مصطفیٰ سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں تمہاری نسبتیں امتی کی حیثیت سے ہیں، تم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور تمہارے لیے وہ رسول رات رات روئے ہیں، تم پر تو بہت بڑا حق تھا میرے مصطفیٰ کا، ان کے نام پاک کی عزت کے لیے اس خچر پر میں قربان جاؤں جس نے میرے مصطفیٰ کی رفاقت حاصل کی تھی اور اپنی پیٹھ کو ہمیشہ محفوظ رکھا تھا کہ کوئی آئرہ غیرہ نتھو کھیرا میری پیٹھ پر نہ آنے پائے، اس لیے کہ رسول اللہ کے لیے میں نے یہ تیار رکھا ہے۔ کاش ہر بچہ آج اپنی آنکھوں کی یہ کہہ کر حفاظت کرتا میری آنکھوں میں دنیا کا حسن و جمال نہیں آ سکتا، اس لیے کہ یہ آنکھیں میں نے میرے مصطفیٰ کے حسن کے لیے رکھی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ، سبحان اللہ، بے حیائی سے اپنی آنکھوں کو بچا کر رکھتے، یہ ناموس رسالت کی حفاظت کے علمبردار کہلائے جاتے۔ تم رات کی تنہائیوں میں اپنی آنکھوں کو اگر بے حیا کر جاتے ہو یا تم آوارگی کے شکار ہو جاتے ہو تو میرے عزیزو اس خچر کو یاد کر لینا جس نے زندگی بھر اپنی پیٹھ کی حفاظت کی تھی، کسی کو بیٹھنے نہیں دیا کہ میرے مصطفیٰ بیٹھیں گے، میرے آقا آئیں گے۔ ہم نے اپنی زبانوں کو یا اپنی آنکھوں کو یا اپنے دل کو برباد کیوں کیا؟ اسی لیے میں اس ہر نوجوان سے پوچھتا ہوں، اللہ نے تجھے ایک دل دیا، کیوں لیلا مجنو کے قصوں میں اپنے دل کو برباد کر جاتے ہو؟ کیوں مجازی عشق اور محبوباؤں کے حسن پر اپنے دل کو توڑ لیتے ہو؟ اور حیرت کی بات ہے، نوجوانوں کو پتہ ہے کہ یہاں دنیاوی مجازی عشق یہ رنگ و روپ کا عشق ہوتا ہے، صرف راتوں کا عشق ہوتا ہے، صرف اپنے جسمانی سکون حاصل کرنے کا عشق ہوتا ہے۔ ایک دل تجھے میرے رب ذوالجلال نے دیا، وہ دے دیا ہوتا میرے مصطفیٰ کے قدموں میں۔ وہ میرے رسول اتنے غیرت مند ہیں کہ نہ تجھے دنیا میں کبھی تنہا چھوڑتے، نہ قبر میں، نہ حشر میں، بے شک بے شک، کبھی تنہا نہ چھوڑتے۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، یا رسول اللہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے نام پہ قربان گیا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج اس مجمع میں آئے ہوئے ہر جوان سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک کی ایک آیت میں نے تلاوت کی، مولا کریم فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تو دوستو امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہے تو ہمارے ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں، اور ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو، ہمارے یوٹیوب کو آپ سبسکرائب ضرور فرمائیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔